अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक्कास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करते हैं बजट 2022-2023 की कि ये बजट अवाम दोस्त बजट था या गरीब दुश्मन बजट था। और दूसरी बात ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि इस बजट के अंदर क्या हुकूमत ने कोई रिलीफ भी दी है या हुकूमत ने सारे टैक्सेस लगा दिए हैं, यहाँ भी ये भी बात करेंगे। और आप मेरा एक पिछला व्लॉग देखिएगा इस बजट की व्लॉग के साथ के, जिसमें आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब की जो है वो 60 दिन की जो कारकर्दगी है वो उसमें मैंने बहुत सी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है कि शहबाज शरीफ ने 60 दिनों में क्या अचीवमेंट्स की और शहबाज शरीफ की 60 दिन की कारकर्दगी क्या है। अगर पहले आप वो व्लॉग सुनेंगे और उसके बाद ये बजट वाला व्लॉग सुनेंगे तो आपको बड़ा जो है वो रिलेशन नज़र आएगा इस बजट में, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये बजट जो है एक गरीब दुश्मन बजट है या कि एक अवाम दोस्त बजट है। अच्छा, बात करते हैं जी बजट 2022-23 की, और ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश किया है। एक बात आपको याद दिलाता चलूँ कि कुछ दिनों पहले ये खबर मैंने ब्रेक की थी और ये बहुत से मीडिया चैनल पे ये खबर फिर बाद में चली भी थी कि हुकूमत जो है वो मुसलसल जो है मौजूदा हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत है, ये मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते में है और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ये बात जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप हमें फ़ैसलों में, मुश्किल फ़ैसलों में हमें साथ देते हैं तो तब हम ये बजट भी पेश करेंगे। अगर आप हमें अगला बजट भी पेश करने दें और फिर अगर आप ये चाहें कि इलेक्शन लटक जाएं अगले साल तक तो फिर तो हम ये बजट पेश करते हैं, अदरवाइज़ हम ये बजट पेश नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद ये बात वाज़े सामने आ गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया था। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आपने जो भी चीज़ है ये आपने ख़ुद संभालनी है, हम इसको कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो है इस हुकूमत ने, पहले तो ये बजट डिले हो रहा था और मुसलसल डिले हो रहा था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अब जो है इस बजट को पेश कर दिया है। और इस बजट पे जो है मैं अगर आपको इन शॉर्ट टर्म बताऊं तो इस बजट पे टैक्सों की भरमार लगा दी गई है। और एक और आपको बताता हूं कि ये अवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये गरीब दुश्मन बजट है। और इसमें जो है आप ये समझिए कि ना सिर्फ मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया है बल्कि एक गरीब लोग से भी आखिरी जो निवाला था गरीब अवाम से वो भी छीनने की कोशिश की गई है। अभी आज इस वीडियो में मैं आपको एक और ये भी बताऊँगा कि जो अभी तक बिजली जो है वो 60 दिनों में शहबाज हुकूमत ने महंगी की है, वो किस तरह महंगी की है और उस पे जो है वो अमीरों से ज़्यादा जो है वो गरीबों पे जो है वो बोझ पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें बजट की तो बजट जो है 95 खरब रुपए का ये बजट था, जिसमें खसारा जो था वो 500 अरब से ज़्यादा का खसारा इसमें नोट किया गया है। अगर मैं इसके पॉइंट्स में जाऊँ तो सबसे मेन खबर ये है कि तनख्वाहों में जो है वो 15% इजाफ़ा किया गया है, जबकि पेंशन में जो है वो 5% इजाफ़ा किया गया है। हत्ता कि होता ये था कि अब तक जितने भी बजट पेश किए जाते थे, जितना तनख्वाहों में इजाफ़ा होता था तकरीबन इतना ही पेंशन में इजाफ़ा होता था। लेकिन अब पेंशन के अंदर जो है वो 5% को इजाफ़ा किया गया और तनख्वाहों में जो है वो 15% का इजाफ़ा किया गया है। इसके अलावा जो है टैक्स स्लैब्स को जो है वो 8 से कम करके 6 पे ले आए हैं। और टैक्स स्लैब से ये होगा कि जो इनकम या आमदन, जो ज़राए आमदन है उससे जो पैसा कमाया जाता है उस पर टैक्सेस बढ़ेंगे। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स पे टैक्स लगा दिया गया है, गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया गया है, खाद पे टैक्स लगा दिया गया है, और उसके अलावा सिगरेट्स पे, फ़ोन कॉल्स पे और प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, एक और मैं बताता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो लगता ऐसे है कि मौजूदा हुकूमत रही सही कसर पाकिस्तान की वो भी ख़त्म करना चाहती है, पाकिस्तान को फुली जो है वो माजूर करना चाहती है। क्योंकि हालत अब ये हो चुकी है कि जब आप खाद पे टैक्स लगा देंगे तो पहले ही पाकिस्तान, जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान की ज़्यादातर आमदन जो है वो इससे आती है, एक्सपोर्ट से आती है, और ये एक्सपोर्ट्स में जो है वो चावल और कपास वगैरह है। लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि जब आप खादों पे टैक्स लगा देंगे तो ना आपको गंदम पूरी मिलेगी, क्योंकि जब खाद महंगी हो जाएगी तो किसान बेचारा जो है वो खाद अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और
جو افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کی فصل اچھی نہیں ہوگی، اور فصل اچھی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خوراک کے جو چیزیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ گندم جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً 90% استعمال ہوتی ہے، تو گندم مہنگی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی خوراک مہنگی ہو جائے گی اور غریب سے آخری نوالا بھی چھن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو فون کالز پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے پراپرٹی جو ہوتی تھی وہ بائی سیل ہوتی تھی، اور عمران خان کے دور میں جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری بہت زیادہ ترقی کر رہی تھی، لوگ پراپرٹیز خریدتے تھے، اس پہ کنسٹرکشن کرتے تھے اینڈ اس کو جو ہے وہ رینٹ پہ یا سیل آؤٹ کرتے تھے۔ لیکن اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ اس پہ ٹیکسز اتنے لگا دی گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کو جو ہے وہ بڑا اس پہ جو ہے افیکٹ پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو لیپ ٹاپ سکیم جو انہوں نے اناؤنس کی ہے، تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا موجودہ حکومت سے کہ آپ لیپ ٹاپ دینے کی بجائے تعلیم کو سستا کریں۔ تعلیم پہ آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں اور آپ لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیپ ٹاپ سے جو ہے وہ صرف اور صرف پھر یا تو یہ کہ آپ پروموٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن کو، جو ہے وہ ڈی موٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہے فضولیات کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑی مذاکرہ خیز بات جو ہے وہ اس بجٹ میں سامنے آئی ہے، وہ یہ سامنے آئی ہے کہ حکومت نے امیروں کے لیے ٹیکس کو ختم کیا ہے اور غریبوں پہ ٹیکس لگایا ہے۔ اب کیسے؟ میں آپ کو بڑی ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ اسی بجٹ کے اندر ایک یہ اعلان ہوا ہے کہ جی ریٹیلرز پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور یہ ریٹیلرز پہ ٹیکس جو ہے فکس ٹیکس ہے، اور یہ بلوں کے ساتھ لیا جائے گا، بجلی کے بلوں کے ساتھ لیا جائے گا۔ لیکن اس کے اگر برعکس ہم دیکھیں تو فلم انڈسٹری، سینما انڈسٹریز پہ تمام ٹیکسز کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ان کی امپورٹ ڈیوٹیز پہ بھی جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے اس کو چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن اب میں اگر یہ بات کہوں موجودہ حکومت سے، تو پاکستان کا تقریباً 30 to 40% جو لوگ ہیں، وہ جو بزنس کا طبقہ ہے اس میں 30 to 40% جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ریٹیلرز ہیں یا وہ سمال بزنس مین ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ سمال بزنس مین جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان پہ ٹیکسز لگا دیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ اس کے بدلے میں اگر آپ دیکھیں تو فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے، وہ ان کا تو پروفٹ بھی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ ہائی ریٹڈ ان کو ایڈز ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، تو ان پہ اگر آپ ٹیکس لگا دیتے اور اس ٹیکس کو آپ غریبوں پہ تقسیم کرتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے یہ حکومت جو ہے وہ غریب کو تو کبھی بھی سپورٹ دینے نہیں آئی، اور میں حیران ہوتا ہوں، مجھے بڑی ہنسی آئی جب مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی ہم امیروں سے ٹیکس ہٹا کے غریبوں پہ لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ اگر اس بجٹ کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یار مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بات جو ہے یہ اسی طرح ایک ہنس کے ایک لطیفے کے طور پہ کہی ہے، جس طرح جو ہے انہوں نے کچھ دنوں پہلے پیٹرول بڑھانے کی جو ہے وہ کہہ کے لگا کر پیٹرول بڑھانے کی بات کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا یہ ہم نے تو پیٹرول بڑھانے کی بات نہیں کی۔ یہ ایسی حکومت ہے کہ جو کہ بار بار جھوٹ بولتی ہے، بار بار مذاق اڑاتی ہے اور غریبوں کا مذاق اڑاتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی 40,000 سے کم جو جن کی آمدن ہوگی ان کو جو ہے وہ 2,000 روپے نقد دیے جائیں گے۔ لیکن میں حکومت سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سر آپ نے جو 786 کا نمبر دیا ہے، وہ 786 کا نمبر جو ہے اس کو ڈائل کیا جاتا ہے، اگر آپ زونگ کمپنی کے جو ہے زونگ پہ جو ہے وہ ڈائل کریں تو اس پہ یہ آتا ہے کہ جی آپ کو 2 روپے روز کے جو ہے وہ چارج کیے جائیں گے، اور آپ اس پہ جو ہے وہ منتھلی یا ڈیلی کچھ ریلیجیس قسم کی سروسز لگا سکتے ہیں۔ جبکہ اگر اس کو موبلنگ کی کمپنی، یعنی 2 بڑی کمپنیز کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہ موبلنگ پہ اگر ڈائل کیا جاتا ہے تو موبلنگ کی ایک ان کی اپنی بینکنگ سروسز ہے، جیز سروسز، جیز کیش، تو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب اور مریم اورنگزیب صاحب، اور اسپیشلی جو پی ڈی ایم نامنظور حکومت کے جو ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے جو ابھی پرائم منسٹر ہیں، یعنی کرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے کہ سر اگر آپ نے کوئی نمبر جاری کرنا تھا تو سب سے پہلے پی ٹی اے سے اس کو کنفرم تو کروا لیتے بھائی کہ یہ نمبر ہم جاری کرنے لگے ہیں غریبوں کی امداد کے لیے۔ عمران خان 14,000 روپے دیتا تھا تو وہ آپ کو جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا تھا، لیکن اب آپ نے وہ 14,000 روپے ختم کر کے موجودہ 2,000 روپے پہ لے آئے ہیں، تو یہ لولی پاپ کیوں دے رہے ہیں غریبوں کو؟ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیمو کے پروجیکٹس وغیرہ جو ہے
ان کی رقم میں بھی کچھ خاص اضافہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر جو یہ اس حکومت کا جو 60 دن کی کارکردگی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ملبہ ہے وہ عمران خان حکومت پہ ڈال دو، حتیٰ کہ اپنا جو ہے ان کا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی پرفارمنس نہیں ہے، پرفارمنس زیرو ہے۔ صرف اور صرف مریم اورنگزیب بھی آتی ہیں تو عمران خان ہو رہی ہوتی ہے، مریم نواز شریف آتی ہیں تو عمران خان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ شہباز شریف آتے ہیں تو عمران خان ہو رہی ہوتی ہے، اور اس دفعہ بجٹ پیش کیا گیا ہے مفتاح اسماعیل کا تو تب بھی عمران خان ہی ہوتی رہی۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 24% تک بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پیٹرول کی قیمت عمران خان کے دور میں جو تھی وہ 150 روپے تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بڑھ کر جو ہے وہ 210 روپے ہو گئی ہے، اور مزید میں یہ خبر بریک کرتا چلوں کہ مزید اس پیٹرول کی قیمت میں 30 سے 35 روپے تک اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ حکومت نے آہستہ آہستہ جو ہے پیٹرول پہ لیوی چارجز لگانے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور انہوں نے اس کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ موجودہ بجٹ میں کچھ چیزوں کو جو ہے وہ مہنگا کیا گیا ہے۔ چکن کو مہنگا کر دیا گیا ہے، پہلے 330 کا چکن تھا 2021 میں، جو کہ اب بڑھ کے 400 روپے کا ہو گیا ہے۔ مٹن کی اگر ہم بات کریں تو مٹن 1400 روپے پر کے جی تھا، جو کہ اب 1700 روپے پر کے جی ہو چکا ہے۔ بیف جو ہے، بیف 550 روپے پر کے جی تھا، جو کہ اب 800 روپے پر کے جی تک پہنچ چکا ہے۔ آٹے کی اگر ہم بات کریں تو آٹا شہباز حکومت کا یہ مدعا تھا کہ جی ہم غریبوں کے لیے آٹا دے رہے ہیں، بہت ہی گھٹیا اور ناقص کوالٹی کا آٹا جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور پہ ملتا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، جبکہ مارکیٹ سے اگر آپ اچھا آٹا لینے جائیں تو وہ پہلے 64 روپیز یعنی 64 روپے پر کے جی تھا، جو کہ اب بڑھ کے 90 روپے پر کے جی ہو چکا ہے۔ چینی کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، اور سب سے زیادہ جو شوگر ملے ہیں وہ شہباز شریف کی، اور اب ان کے ساتھ ملنے والے جو ہے پی ٹی آئی کے منحرف رکن جہانگیر ترین صاحب کی سب سے زیادہ شوگر ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ جو ہے شوگر مافیا کے اندر ان کا کنٹریبیوشن ہونے کے باوجود جو ہے چینی جو ہے وہ پہلے 90 روپے پر کے جی تھی عمران خان دور میں، نارمل آپ کو شاپ پہ مل جایا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ 150 روپے پر کے جی تک مختلف شاپس پہ چینی مل رہی ہے۔ لیکن اگر ہم شہباز حکومت کے کسی بھی نمائندے سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یوٹیلٹی سٹور پہ 70 روپے پر کے جی چینی مل رہی ہے، تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ 70 روپے چینی کیا پوری پبلک کو، پوری عوام کو میسر آتی ہے؟ کیونکہ یوٹیلٹی سٹور پہ اگر ہم جائیں تو کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے لوگوں کو، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی چینی ملتی ہی نہیں ہے، مہینے میں ایک دفعہ سٹور پہ چینی آتی ہے، اور کسی کو 2 کلو کسی کو 1 کلو تک چینی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم گھی کی بات کریں تو عمران خان کے دور میں 310 روپے کا گھی تھا 2021 میں، جو کہ اب بڑھ کے 540 روپے تک جا پہنچا ہے۔ چاول کی اگر ہم بات کریں تو 110 روپے چاول تھا، جو کہ ابھی 200 کے قریب چاول پہنچ چکا ہے۔ تو یہ ہے حکومت کی کارکردگی، اور یہ ہے حکومت کا موجودہ بجٹ۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیا عوام دوست بجٹ تھا یا غریب دشمن بجٹ تھا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔